بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ کلمے قرآن پہ وک دینے، کلمے
कुरान पैविक देने हक दे पैगाम दकी बनसी दरबार मुजावर मल बैठे वलियां दे नाम दकी बनसी ते लीडर तकसीम ने झगड़ियां विच मजलूम अवाम दकी बनसी इत्थे हर बंदा बेईमानी ते अहमद ईमान दकी बनसी। हर किस्म की हम्दो सनाह किबरियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं, तमाम मखलूक़ात की दो किस्में हैं। एक है इंसान, दूसरी है गैर इंसान। इंसान से मुराद अल्लाह ताला की वो मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल अता की है। गैर इंसान से मुराद अल्लाह की वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल अता नहीं की। अक्ल की वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया और मर्तबा दिया। बाकी मखलूक़ात को भी अक्ल मिल सकती थी, अल्लाह ने एक ख़ास जिम्मेदारी का बोझ दिया और वो मखलूक़ात उस वज़न को उठाने से कासिर रहे। अल्लाह ने इंसान को अक्ल क्यों दी है कि एक अल्लाह के ख़ास जिम्मेदारी के बोझ की वजह से। और वो क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। फरमाया हमने अपनी एक ख़ास जिम्मेदारी को आसमानों के सपुर्द किया, उन्होंने उठाने से इनकार किया। पहाड़ों के सपुर्द किया, उन्होंने उठाने से इनकार किया। और फिर हमने ज़मीन के सपुर्द किया, उसने उठाने से इनकार किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। उस जिम्मेदारी को उठाया, इंसान ने उठाया। फरमाया ऐ इंसान, तू कमजोर नातवा जिस्म रखने वाला, जिस बोझ को जमीनों आसमान उठाने से कासिर रहे, तूने ऐसी जिम्मेदारी का बोझ वजन उठाया। जा, मैं अल्लाह तेरे ऊपर राजी हूँ। मैंने तुझे अक्ल दे करके पूरी कायनात में से अशरफुल मखलूकात बना दिया। इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? क्योंकि इंसान के पास अक्ल है। अक्ल क्यों है? क्योंकि अल्लाह की एक खास जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी का नाम क्या है? अमानत है। आइए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है। इस मुख्तसर वक़्त में देखें मैं कितना अमानतदार हूँ। आप में से बैठने वाले हर बंदा कितना अमानतदार है। जजेस कितने अमानतदार हैं। MPA MNA और बड़े बड़े लोग कितने अमानतदार हैं। आइए अमानत की अहमियत को समझिए। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है। खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سپرد کیا، اٹھانے سے قاصر رہے، ہم نے پھر پہاڑوں کے سپرد کیا، پہاڑ اٹھانے سے قاصر رہے، زمین کے سپرد کیا، زمین اٹھانے سے قاصر رہی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منہا وحملها الانسان۔ اس ذمہ داری کا بوجھ امانت کو اٹھایا، انسان نے اٹھایا۔ حضرات ذی وقار امانت ہے کیا؟ کس چیز کا نام امانت ہے؟ اللہ کا قرآن بھی امانت ہے، میرے پیغمبر کا فرمان بھی امانت ہے، بلکہ میں یوں کہوں سارے کا سارا دین امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا جس بندے کے پاس امانت نہیں، سمجھ لو ایمان نہیں، جس کے سینے میں امانت داری نہیں، سمجھ لو اس بندے کے سینے میں ایمان نہیں۔ پتہ چلا ایمان کا دوسرا نام امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آسمان سے قرآن لے، آسمان سے قرآن بھی امانت کے ذریعے آیا۔ اللہ کا قرآن فرمایا نزل بروح الامین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا آسمان سے قرآن لے کر آنے والا فرشتہ بھی امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آسمان سے قرآن لے کر آنے والا فرشتہ بھی امانت دار ہے۔ جبریل امین، جبریل تو جبریل کا نام ہے، امین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جبریل امانت دار ہے۔ پوری امانت داری کے ساتھ قرآن کی زبر زیر شد مد حروف نقطے تک اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس پوری دیانتداری کے ساتھ لے کر کے آیا۔ آج وہی قرآن ہماری الماریوں میں پڑا ہوا ہے جو آج سے 1400 برس پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا، اور اس قرآن کی زبر زیر میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا، نہ قیامت کی دیواروں تک آ سکتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امانت کی برکت ہے۔ فرمایا آسمان سے قرآن لے کر آنے والا فرشتہ امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس نبی پر قرآن اترا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا انی لکم رسول امین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اے دنیا کائنات کے لوگوں، جس پیغمبر کے سینے پر قرآن اترا ہے وہ نبی ہمارا رسول بھی ہے، امانت دار ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو رسول بھی کہا، امانت دار بھی کہا۔
مسئلہ سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں، میرے نبی نبی بعد میں بنے، امانت دار پہلے بنے۔ عرب کے چاروں کونوں میں میرے نبی کو صادق الامین کہا جاتا، یعنی سچا ہے، یعنی میرے نبی امانت دار پہلے بنے اور نبی بعد میں بنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر وضو فرما رہے ہیں، توجہ فرمانا، صحابہ دوڑ کر کے میرے پیغمبر کے وضو کے قطرات اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں پر لگاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کی محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی محبت نے یہ عمل کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے وضو فرمایا، فرمانے کے بعد فرمایا، صحابہ تین کام کرنا، پہلے نمبر پر سچ بولنا، دوسرے نمبر پر پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تیسرے نمبر پر امانت میں خیانت نہ کرنا۔ میں محمد الرسول اللہ کے وضو کے قطرات سے بھی اللہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں محمد الرسول اللہ کے وضو کے قطرات والا پانی اپنے جسم پر لگانا بہت بڑے باعث اجر و ثواب والا عمل ہے۔ امانت کا خیال رکھنا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا کیا ہے؟ عمل ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام میں امانت کی کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام ہے۔ اگر امانت نہیں رہی تو ایمان نہیں رہے گا، اگر امانت نہیں رہی تو ہمارے خون محفوظ نہیں ہوں گے، اگر امانت نہیں رہی تو ہماری دولت محفوظ نہیں ہوگی، اگر امانت نہیں رہی تو ہماری عزت شرم حیا سب کچھ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا اگر ایک امانت نہیں رہے گی۔ اور میرے پیغمبر کتنے امانت دار ہیں، آئیے غور کرنا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دہلیز میں کھڑے اور آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا میں نے آج کے دن سب کو معاف کیا ہے مگر میں نے ایک بندے کو معاف نہیں کیا، حبار بن اسود کو، جس نے میری بیٹی پر بڑا ظلم کیا، مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ صحابہ اگر حبار بن اسود جہاں بھی مل جائے پکڑ کر کے قتل کر دینا۔ حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چھپتا پھرتا ہے، اللہ اکبر اللہ، چھپتا پھرتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام سے۔ اور لوگ کسی کہنے والے نے کہا، اے حبار بن اسود کیوں چھپتا پھرتا ہے؟ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو معاف کیا ہے، تم بھی ہاتھ باندھ لینا اور اپنے چہرے پر نقاب کر کے کپڑا اوڑھ کر کے معافی مانگنا، تجھے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حبار بن اسود نے ایسا ہی کیا، اپنے چہرے پر کپڑا اوڑھ کر کے میرے پیغمبر کی محفل میں آیا اور آ کر کے دو زانو ہو کر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سامنے میرے پیغمبر کے آگ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے، محبوب مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں پہچانا، محبوب میں آپ کی بیٹی کا قاتل حبار بن اسود ہوں۔ میرے پیغمبر نے نظریں جھکا لی اور صحابہ نے دیکھا یہ وہی بندہ ہے جس کے قتل کا آرڈر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے نظریں جھکا لی۔ صحابہ سوچنے لگے، چل کر آیا ہے، اللہ کے پیغمبر معاف کر دیں گے، کوئی نیا آرڈر جاری فرمائیں گے۔ نہ صحابہ میں کوئی بندہ کھڑا ہوا، نہ میرے پیغمبر نے قتل کا آرڈر دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہتا، محبوب مجھے
اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جا حبار بن اسود، میں نے تجھے معاف کیا ہے، جا چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حبار بن اسود میرے پیغمبر کی محفل سے نکل گیا۔ قابل توجہ بات، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ حبار بن اسود کو قتل کرنا ہے، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ محبوب ہم نے یہ سمجھا کہ چل کر کے آپ کے پاس آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ترمیم فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ حکم بدل دیں۔ میرے پیغمبر کو صحابہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ نے قتل کروانا تھا، توجہ فرمانا، قتل کروانا تھا آپ اپنی آنکھ کا اشارہ کرتے، آنکھ کی پلک کے ساتھ حرکت کرتے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، حبار بن اسود کی گردن کو تن سے جدا کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میری شان نہیں کہ میں اپنی آنکھ کے اشارے کے ساتھ ایک بندے کو قتل کر دوں، ایک بندے کا خون کر دوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک آنکھ کی خیانت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج ہم میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر کے کتنی خیانت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی خائن ہیں، ہمارا سر بھی خائن ہے، ہمارے پاؤں بھی خائن ہیں، اور میرے پیغمبر کو دیکھیے ایک آنکھ کے اشارے کی خیانت بھی میرے پیغمبر نہیں کرتے۔ آج ہماری ہر غلط بات کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، منافقت کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، لو سٹوری کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، محبت کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ آنکھوں سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے۔ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے، وہ نبی ایک آنکھ کی خیانت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے اور ہم کس قدر اللہ اکبر اللہ امانت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، امانت کی اہمیت کو سمجھیے۔ امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جس بندے کے سینے میں ایمان دیکھنا چاہتے ہو اس کے سینے میں امانت کی پاسداری ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں قیامت کے نزدیک لوگ مثال دے کر کے کہا کہیں گے، فرمایا امانت ختم ہو جائے گی، امانت کس قدر دھچیاں اڑائی جائیں گی۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ پورے شہر اور بلکہ دور دور علاقوں تک کہا جائے گا فلاں شہر میں ایک ہی بندہ امانت دار ہے، فلاں گاؤں شہر بستی میں ایک ہی بندہ امانت دار ہے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے دیکھا جائے ہر بندہ خیانت میں اترا ہوا ہے، ہر بندہ خائن ہے۔ نہ اللہ کے بندو امانت کو سمجھو، امانت کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں امانت بس یہ چیز ہے، جو چیز مجھے کسی نے دے دی وہ میرے پاس امانت ہے۔ حالانکہ میں نے کیا کہا تھا، پورے کا پورا دین کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں امانت کی 7 قسمیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنی؟ امانت کی بڑی 7 اقسام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ معزز سامعین گرامی، امانت کی پہلی قسم یہ ہے بیٹیاں امانت ہوا کرتی ہیں، بہویں امانت ہوا کرتی ہیں، عزتیں امانت ہوا کرتی ہے۔ تو چوک میں کھڑا ہو کوئی لڑکی گزرے نہ دیکھ اس کی طرف، کیونکہ کسی کی بیٹی ہے امانت، اگر تو دیکھے گا خیانت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدین کا کنواں
کنواں ہے، مدین کے کنویں کے کنارے ایک نوجوان کھڑا ہے اور دو ینگ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کے آئیں اور ایک طرف کھڑی ہیں، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں بکریاں اتنی پیاسی ہیں کہ جس جگہ پر مٹی پر پانی گرا ہے اپنی زبانیں لگا رہی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھا ہے لیکن رہا نہ گیا۔ فرماتے ہیں کالا خطبکما، اے نوجوان لڑکیوں تم یہاں پر کیوں بکریاں لے کر کے آئی ہو؟ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹیاں گھر سے نہیں نکلتی، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں گھر سے نہیں نکلا کرتی۔ وہ آگے لڑکیاں پردے میں سے جواب دیتی ہیں باپ ساڈا بڈڑا ہویا جس سے وچ کمزوری، اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے ویر نہ ساڈا کوئی۔ اے نوجوان ہمارا باپ ضعیف ہے، آ نہیں سکتا، اللہ نے ہمیں بیٹا ہمیں بھائی نہیں دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور وہ دوسری بات کیا کرتی ہیں؟ نوجوان عورت کے لیے دو ہی ڈر ہوا کرتے ہیں، ایک باپ کا ڈر، ہمارا باپ ضعیف ہے آ نہیں سکتا، دوسرا ڈر بھائی کا ڈر ہوا کرتا ہے، بھائی تو ہمیں اللہ نے دیا نہیں، وہ آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں بھی جوان ہوں، میری بہن بھی جوان ہے، میری بہن میری ہیلپ کرے، میں اپنی بہن کی ہیلپ کروں، وہ اپنا چکر چلا لے میں اپنا چکر چلا لوں، ہم ایسا کر سکتی ہیں، ہمیں پتا ہے ان تمام باتوں کا۔ اے نوجوان ہم آج سے نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز سے یہاں بکریاں چراتی آ رہی ہیں، ہم نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنی عزت کو اپنے باپ کی امانت سمجھا ہے، ہماری عزت ہمارے باپ کی امانت ہے۔ اے پردے میں سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، تمہاری عزتیں امانت ہے، کہیں خیال کرنا تمہاری امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے پانی پلایا اور وہ بکریاں لے کر کے اپنے گھر میں چلی گئیں۔ باپ نے دیکھا بکریاں بڑی شہر ہیں، بڑی رجی ہوئی ہیں۔ عقل مند باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے، یار میری آمدنی اتنی نہیں ہے، میری بیٹی کے جسم پر اتنا اعلیٰ لباس کہاں سے آیا، میرے بیٹے کے پیروں میں چپل اتنی کہاں سے آئی، میری آمدنی تو اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ ایک عقل مند باپ کی نشانی ہے کہ اپنے گھر پر نظر رکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت شعیب ہے، بکریاں دیکھی بڑی سحر رجی ہوئی نظر آئیں، کہنے لگے بیٹا یہ بکریاں آج بڑی سحر ہیں۔ واقعہ سنایا، بابا مدین کے کنویں پر ایک نوجوان کھڑا ہے، ہم نے اپنا واقعہ سنایا، سننے کے بعد اللہ اکبر اللہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، فرمایا بیٹا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ، آمنے سامنے بات ہوگی۔ ایک لڑکی بیٹھ گئی، توجہ فرمانا باپ کے پاس، دوسری مدین کے کنویں کی طرف چل پڑی۔ پہلے اس کو پتا نہیں تھا کہ مدین کے کنویں پر ایک نوجوان کھڑا ہے، اب اس لڑکی کو پتا ہے مدین کے کنویں پر نوجوان کھڑا ہے، پہلے سے زیادہ سیف موقع، بہتر موقع ہے، پہلے سے زیادہ اچھا موقع ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے دو تھی اب اکیلی ہے۔ اے گوٹ مولی محمد شریف کے باسیوں، جو عورتیں اپنی عزت پر خیانت پر تلائیں وہ موقع بنا لیا کرتی ہیں، جو عزت دار ہوا کرتی ہیں وہ موقعوں کی پرواہ نہیں کیا کرتی۔ ایک لڑکی باپ کے پاس بیٹھی، دوسری مدین کے کنویں کی طرف چل پڑی ہے۔ اللہ یہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس لڑکی کے ایمان
ایمان کی گواہی کون دے گا، گارنٹی کون دے گا؟ فرمایا اس لڑکی کی گارنٹی کی بات ہے، فرمایا اس لڑکی کی گارنٹی میں دوں گا، فرمایا اس لڑکی کا چادر اوڑھنا، نقاب کر کے نکلنا میں رب کو اتنا پسند آیا ہے۔ یہ چلتی جا رہی تھی، میں رب قرآن بنا رہا تھا، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا یہ نوجوان لڑکی چل رہی تھی، میں رب آسمان پر قرآن بنا رہا تھا، اور یہ بڑے حیا کے ساتھ اپنی چادر اوڑھ رہی تھی، میں اس کی چادر کے اوڑھنے کو میں رب قرآن بنا رہا تھا۔ وائے ناکامی امت محمدیہ کے لوگوں، یہ ایک اس دور کی بنت حوا ہے جو زمین پر چلے اور رب قرآن بنائے، ایک آج کی بنت حوا ہے جو بازار سے گزرتی ہے، ایک چوک سے دوسرے چوک میں چلی جاتی ہے، پچھلا چوک پہلے اللہ اکبر اللہ منڈورا پرفیوم سے معطر نظر آتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کر کے نوجوان اس کے جسم پر کپڑوں پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نانا میری بہنا تیری عزت امانت ہے، توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ یہ لڑکی چل پڑی، اس لڑکی کو پتا نہیں کہ نبی ہے، وقت کا نبی بننے والا حضرت موسیٰ مدین کے کنویں کے پاس آئی، آ کر کے کوئی لچکدار گفتگو نہیں، کیا کہتی؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے نوجوان میرا ابا تجھے بلا رہا ہے، میرا بابا تجھے بلا رہا ہے، اور اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ لے کر کے آنا، یہ جو تو نے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے، اجرت دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے لڑکی چل پڑی، پیچھے نوجوان ہے، اللہ لڑکی کی تو نے گارنٹی دے دی ہے، لیکن لڑکے کی گارنٹی کون دے گا؟ فرمایا لڑکی کی گارنٹی میں نے دی ہے، لڑکے کی گارنٹی یہ لڑکی دے گی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ لڑکی گارنٹی دینے لگی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ توجہ فرمانا، یہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور کہنے لگی ہے بابا کال، اللہ اکبر اللہ، اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت لقوی الامین، اے بابا میں نے تیرے گھر سے، اپنے گھر سے لے کر کے مدین کے کنویں تک اس نوجوان کے ساتھ سفر کیا ہے، میں نے اپنے زندگی میں اس تھوڑے سے سفر کے ٹکڑے میں اس بات کو ججمنٹ کیا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس نوجوان سے بڑھ کر کے امانت دار نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں جوان ہونا کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بازو میں طاقت کا ہونا کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں، رنگ کا وائٹ ہونا کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مزہ تو اس بات میں ہے میری ملت کا نوجوان بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، نوجوان بھی ہو امانت دار بھی ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ امانت کی پہلی قسم، امانت کی دوسری قسم پر غور کرنا، جس گھر کا نمک کھایا جائے اس گھر کی ہر چیز امانت ہوا کرتی ہے، جس گھر کا نمک کھاؤ اس کی بیٹیاں امانت ہوا کرتی ہیں، عورتیں عزتیں امانت ہوا کرتی ہیں، اس گھر کی دولتیں امانت ہوا کرتی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس گھر کی دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ ہائے وائے ناکامی دلوں میں کیا چکا ہے، اللہ کی قسم جس گھر کا نمک کھاتے ہیں اسی گھر کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جس گھر میں رہ کر کے اپنے پیٹ میں اس گھر کا نمک ڈالتے ہیں اسی گھر کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ فرمانا، جس گھر کا نمک کھایا جائے اس گھر کی عزت کیا ہوا کرتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوا کرتی ہے۔ توجہ فرمانا،
اللہ اکبر اللہ، مصر کی منڈی میں ایک بچہ بک رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، وقت کے بادشاہ نے خریدا، اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس بچے کو خرید کر کے اپنے گھر میں لے کر کے آیا، اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی مسواہ، اے میری بیوی اس بچے کو اچھے کپڑے پہنا، اچھا کھانا کھلا، اس کے آرام کے لیے اچھے بستر کا استقبال کر، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، وقت گزرا، زمانہ بدلا، اس بچے نے نوجوانی میں قدم رکھا، اللہ نے بڑا حسن دیا، پوری کائنات کا آدھا حسن اس بچے کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پالنے والی، پرورش کرنے والی فریفتہ ہو چکی ہے، لگی ہے امانت میں خیانت کرنے، اللہ اکبر اللہ، امانت میں خیانت کرنے لگی ہے، بند کمرے کو میں بلا کر کے تالے لگا لیے، فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، اے یوسف میری جوانی تیرے لیے، میرا شباب تیرے لیے، میرا سنگار تیرے لیے، یوسف پریشان نہ ہونا، ہزاروں نوکر چاکر میرے تابع ہیں، ہزاروں نوکر میرے اشاروں کے پابند ہیں، بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ یوسف موقع کا فائدہ اٹھا، لوگ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہا کرتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھا، موقع سے فائدہ اٹھا، حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ باندھ لیتے ہیں، باندھ کر کے کیا کہتے ہیں، قال معاذ اللہ، اے بی بی مجھے اللہ کی پناہ، میں تیری طرف قدم اٹھاؤں، کیسے قدم اٹھاؤں، میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، نمک کھا کر کے میں تیری طرف قدم کیسے اٹھاؤں، مجھے باپ کی گود سے چھین کر کے کنویں میں پھینکا گیا، کنویں سے نکال کر کے مصر کی منڈی میں سے بیچا گیا، اور میں مصر کی منڈی سے بکتا ہوا اس گھر میں کا نمک کھا کر کے بڑا ہوا ہوں، میں یوسف جان تو دے سکتا ہوں لیکن امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، یارو جس گھر کا نمک کھایا جائے، زلیخا کہتی ہے اللہ اکبر اللہ، برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن حضرت یوسف برائی کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت یوسف بتلانا چاہتے ہیں امت کو، اے امتیو جس گھر کا نمک کھایا جائے اس گھر کی عزتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، واللہ کا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ اکبر اللہ، امانت کی تیسری قسم کیا ہے؟ میں کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو یاد رہے پھر بھی امانت ہے، آپ کو بھول جائے پھر بھی امانت ہے، میں زندہ رہوں پھر بھی امانت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی امانت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، ایک بندہ تجارت کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نکلا، سفر کرتا کرتا چلا گیا اور اس کو کچھ پیسوں کی نقدی کی ضرورت پڑی، اس نے سوچا کہ کسی بندے سے جا کر کے کچھ پیسے لے لوں، قرضہ لے لوں، وہ اس کے پاس چلا گیا، ایک بندہ تلاش کیا، اس کے پاس چلا گیا، اللہ کے بندے مجھے رقم دے دے، وہ آگے کہنے لگا اللہ کے بندے میں تجھے رقم دے دوں لیکن کوئی ضامن دے، کہنے لگا
یار مجھے کوئی بندہ یہاں پر جانتا نہیں، اگر جانتا ہوتا تو میں اس کو اس سے ہی ادھار نہ لے لیتا۔ اگر تم میری بات پر یقین کرے میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ آج ہم اپنے سینوں میں ضمیروں میں جھنجھوڑ کر کے دیکھیں، آج ہم سب سے بڑی دھاندلی کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، سب سے بڑی بے ایمانی اللہ کا نام لے کر کے کرتے ہیں۔ ضمانت اللہ کی دے دی، رقم لے کر کے چلا گیا، مقررہ وقت پر آیا، ساحلی سمندر کا سفر ہے، کنارے پر کھڑا ہے رقم لے کر کے صبح سے شام تک، لیکن کوئی بیڑا نہ آیا، کوئی کشتی نہ آئی۔ شام کے وقت ذہن میں آیا یار ضمانت تو اللہ کی دی ہے، اگر اللہ کی ضمانت کا خیال نہ رکھا تو خیانت ہو جائے گی۔ لکڑی کو اٹھایا، اٹھا کر کے سوراخ نکالا، اس کے اندر درہم ڈالے اور ایک رکا لکھ کر کے ڈالا، خط ڈالا، اے مسلمان بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ میں نے ایک ترکیب لگائی ہے، تیری رقم تیرے تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل میں نئی رقم لے کر کے آؤں گا۔ اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی ہے۔ توجہ فرمانا، وہ لکڑی چلتی چلتی اللہ اکبر اللہ پانی میں تیر رہی ہے، نہ کوئی مچھلی نقصان پہنچا رہی ہے، نہ درندے، نہ پانی کی لہریں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے امانت کی اہمیت کتنی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی امانت کا خیال رکھتی ہیں، سمندر کی لہریں بھی امانت کا رخ نہیں پھیرتی ہے، ہر چیز امانت کا خیال رکھے، نہیں خیال رکھتا تو انسان نہیں رکھتا۔ اور اس نے دیکھا کہ شام کا سورج غروب ہو رہا، میرا مسلمان بھائی نہیں آیا، اور اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اگلے دن دیکھیں گے۔ کیا دیکھا؟ کنارے پر لکڑی پڑی ہے، اگلی طرف کنارے پر لکڑی پڑی ہے، جاتے جاتے لکڑی لے جاتا ہوں، گھر میں گیا، جا کر کے کلہاڑا مارا، وہ دینار نکلے اور ایک خط نکلا، رکا، اے میرے مسلمان بھائی مجھے معاف کر دینا، اللہ اکبر اللہ، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اور وہ رکا پڑا، رقم رکھ لی۔ اب توجہ کرنا، ایمان کی بات، امانت داری کو سمجھنا۔ اب اس بندے کو رقم مل گئی ہے، کیونکہ پہلے کو پتا نہیں کہ اس کو رقم ملی ہے کہ نہیں، کوئی موبائل کا دور نہیں ہے، ایسا میسج کر دیا جائے، کال کی جائے، 2022 نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ یارو، یہ بندہ ہاں بھی نہ کہے، نہ بھی نہ کہے، نہیں رقم ملے گی نہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ دنیا کے دولت، پیسے، سونا چاندی پر ایمان نہیں بیچتے۔ اگلا دن واس میں رقم تھیلے میں ڈالی، ڈال کر کے لے کر کے آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دروازے پر آیا، ہاتھ باندھ لیتا ہے، اے میرے مسلمان بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، کل وعدے کے مطابق تیری رقم نہ لا سکا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مسکرا رہا ہے، یار کیوں مسکرا رہا ہے؟ یار تو نے ضمانت کس کی دی تھی؟ ضمانت اللہ کی دی تھی، اللہ نے کل ہی تیری امانت میرے تک پہنچا دی تھی۔ امانت کی تیسری قسم سمجھیے اہمیت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ وقت کا میں امانت کی چوتھی قسم، مزدور کی مزدوری بھی امانت ہے، مزدوری بھی امانت ہے۔ ایک بندہ صبح 7 بجے آپ کے پاس مزدوری پر آیا، آپ کی جیب میں جو 500 یا 1000 پڑا ہے، یہ اس مزدور کی امانت ہے، اور شام کو جاتے وقت پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری امانت دی جائے، یہ نہ ہو کہ چکر لگوائے جائیں، نہ مزدور کی مزدوری امانت ہے۔ توجہ فرمانا، صحیح بخاری، بڑا لمبا واقعہ، اشاراتاً بات کروں، میرے پیغمبر نے فرمایا 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے، ایک بڑی چٹان غار کے منہ پر آ گئی اور تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ ڈالا۔ ایک ان میں ایک بندہ ایسا ہے، کہنے لگا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے مزدوری کی، مزدوری طے ہوئی، شام کو دیتے وقت میں نے اس کو اس کی مزدوری دی، کہنے لگا یار اس سے زیادہ میری مزدوری بنتی ہے، میرے ساتھ ناراض ہو کر کے مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔
اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد مقروض ہو گیا، مجبور ہو کر کے میرے دروازے پر آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری تیرے پاس پڑی ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے دے دے۔ میں اس وقت چھوڑ کر کے چلا گیا، میں مجبور ہوں بڑا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ چل، اور اللہ میں نے اس کی مزدوری سے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا، پھر یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، میں اس کو لے کر کے بکریوں کے ریوڑ کے پاس آ گیا۔ میں کہنے لگا یار یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ آگے سے کہتا یار میرے ساتھ چودھری صاحب میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے، میں تو غریب بندہ ہوں، ایک وقت کا کھانا نہیں میرے پاس، اور نہ مذاق کر میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے بندے نا تیری مزدوری کا میں نے بکری کا بچہ خریدا، یہ ریوڑ بھی تیری مزدوری کا ہے، یہ چرواہا بھی۔ اے اللہ وہ مزدوری لے کر کے جا رہا تھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے مجھے دعائیں دے کر کے جا رہا تھا۔ اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے، میرا عمل پسند ہے، اس مشکل سے نجات دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اس کے اس عمل کے وسیلے کی وجہ سے پتھر کو، چٹان کو غار سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ کس کی برکت ہے؟ امانت کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امانت کی چوتھی قسم کیا ہے؟ مزدور کی مزدوری امانت ہے۔ پانچویں قسم وصیت بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو وصیت کرے مرتے وقت، وہ آپ کے ذمہ امانت ہے، امانت ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ آپ نے دیکھا ہے مرض الموت کے وقت کوئی بندہ چارپائی پر لیٹا ہے، کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی وصیت کرتا ہے، قریب بیٹھے لوگوں میں کوئی بندہ وہ وصیت سن لیتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ امانت ہے، اس کے ورثاء تک اس کی وصیت پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ وصیت بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ باپ اگر مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرے وہ وصیت امانت ہے۔ استاد شاگرد کو وصیت کرے وصیت امانت ہوا کرتی ہے۔ یارو آج ہم نے اپنے روحانی باپ کی وصیت کو بھلا دیا ہے۔ میرے نبی استاد نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنایا، استاد بنایا، اور روحانی باپ ہیں۔ آج میرا تیرا باپ رو کر کے وصیت کرے، ہم کہتے ہیں یار میرے باپ نے آخری دم وصیت کی ہے، میں عمل کروں گا۔ یار میرے نبی نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے میرے تیرے لیے، میرے نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے بل چڑھایا گیا، بڑے بڑے دکھ دیے گئے میرے نبی کو، لیکن آج امتیوں میرے نبی کی وصیت کو بلا دیا۔ صحیح البخاری اما عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کا آخری وقت ہے، چارپائی کے نیچے پیالہ پڑا ہے، میرے پیغمبر پیالے میں سے پانی اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ عائشہ میری بیوی عائشہ پیاری، میری امت کو میری وصیت دے دینا، الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور الصلاۃ الصلاۃ کے جملے ہیں۔ آج تیرا باپ وصیت کرے عمل کرتا ہے، میرے نبی کی آخری وصیت کو کیوں بلا دیتا ہے؟ آج نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نہ میرا نبی روحانی باپ ہے، اللہ کی قسم مصلی پر تیرے میرے لیے اشک بہائے، میدان معاشر میں تیرے میرے لیے آنسو بہائے، اس نبی کی وصیت پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ امانت کی پانچویں قسم وصیت بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ چھٹی قسم امانت کی دین بھی وصیت امانت ہے۔ یہ دین ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ دین اسلام ہر امتی کے لیے امانت ہے۔ یہ اسلام ہمارے ذمہ ہے، یہ امانت ہے، ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔
تقلید. دین دو چیزوں کا ماخذ ہے, دو چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کا قرآن اور میرے پیغمبر کی سنت. اے امتیوں, میرے اور آپ کے ذمہ ہے ہم اللہ کا قرآن خود بھی پڑھیں, آگے بھی پڑھائیں, خود بھی سنیں, آگے بھی سنائیں, اور میرے نبی کی حدیث سنیں اور آگے پہنچائیں. حجۃ الوداع کا موقع میرے نبی کسوہ نامی اٹھنی پر سوار ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا, میں نے دین آپ تک پہنچا دیا. جی اللہ کے پیغمبر, اللہ یہ لوگ بھی گواہ ہیں اور تو بھی گواہ رہنا, میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا ہے. آگے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے امانت کو آگے پہنچائیں. اور میرے پیغمبر نے فرمایا نظر اللہ عبدن سمع مقالاتہ. فرمایا اللہ اس بندے کو چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے, سن کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. جو میری حدیث سنتا ہے, سن کر کے لوگوں تک آگے پہنچاتا ہے. آج ہم غور کریں کتنی حدیثیں آگے پہنچاتے ہیں, یا یہ جمعے میں کتنی حدیثیں سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں, بلکہ ہم تو جمعہ فارمنٹی کے لیے پڑھنے آتے ہیں. یار مولوی صاحب نے آج 10 منٹ اوپر لگا دیے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. مولوی صاحب خطبہ چھوٹا کیا کرو. نانا اللہ کے بندے, میرے نبی کا دین امانت اللہ جانتا ہے, میرے کندھوں پر بوجھ ہے. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میدان معاشر میں میرا گریبان ہو آپ کا تو اللہ اس نے دین نہیں پہنچایا. یہ دین امانت ہے, امانت ہے. یہاں پر میرے نبی کی حدیثیں سن کر کے جایا کرو, آگے لوگوں میں بیان کیا کرو. یہ بھی کہا کرتے ہو کہ گندم میں ڈی اے پی بڑی اچھی ڈالی جائے, کون سی کھاد ڈالنی ہے, کون سی دوا کرنی ہے. وہاں پر بیٹھے بیٹھے کہا کرو یارو اللہ کے نبی کی حدیث جمعے میں سن کر کے آئے ہیں, آگے پہنچائیں. دین امانت ہے ہمارے ذمہ. ایک ہی حدیث سنو آگے پہنچاؤ. صحابہ کتنا شوق رکھا کرتے تھے, اور صحابہ حدیث سنتے فوراً پہنچاتے اور فرماتے ہیں کہیں حدیث سنے تاخیر نہ ہو جائے اور ہماری جان نکل جائے, ہم آگے امانت لوگوں تک نہ پہنچا سکے. امانت کی 7ویں قسم گری ہوئی چیز بھی امانت ہے. گری ہوئی چیز امانت ہے. یا نہ کرل شے کو ملے تو ہیڈے ہوڈے جس کھیسے میں ہاں یہ تھی دعا نا. اگر آپ کو کوئی چیز گری ہوئی ملے امانت ہے. یہ نہ ہو 1000-2000 گرا ہوا پڑا ہے نیچے, ادھر اوپر نیچے دیکھا جیب میں ڈال لیا, کوئی دیکھتا تو نہیں ہے نا. گری ہوئی چیز بھی امانت ہے. گری ہوئی چیز کے متعلق 3 طرح کی روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کوئی معمولی چیز ہے, کھانے کی چیز ہے, مثلا کھجور پڑی ہے, آپ اٹھا کر کے کھا سکتے ہیں. یا 2, 4 یا 5 یا 10 روپے کی بسکٹ کی پوڑی پڑی ہوئی ہے, وہ آپ کھا سکتے ہیں. یا اس سے تھوڑی سی مہنگی چیز ہے دوسرے نمبر پر, آپ اس کا 3 دن تک اعلان کروائیں. اگر کوئی بندہ نہ ملے تو آگے اللہ اکبر اللہ اپنے استعمال میں لے کر کے آتے ہیں. تیسری قسم اگر کوئی ایسی چیز ہے, قیمتی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ قیمتی چیز ہے. 10,000 20,000 30,000 نقدی 5,000 پڑے ہوئے ہیں. بھاری رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے, کوئی بھاری رقم یا بھاری یا قیمتی اشیاء میں سے چیز پڑی ہے, وہ آپ کے ذمہ امانت ہے. 1 برس آپ نے اس کا اعلان کروانا ہے. حدیث ہے صحیح البخاری, میرے نبی نے فرمایا اگر گری ہوئی چیز ملے 1 برس اس کا اعلان کروائیں. اگر کوئی بندہ نہ ملے اس شرط پر اپنی استعمال میں لے کر آئیں, جب بھی وہ زندگی میں ملے گا وہ چیز اس کو لوٹا دینی ہے. یہ شرط ہے کہ 1 سال قیمتی چیز گری ہوئی پڑی ہو وہ امانت ہے, اور آپ نے 1 سال پورا اعلان کروانا ہے. اگر پھر بھی بندہ نہ ملے اپنی استعمال میں لے آئیں, اور پھر کیا کریں استعمال میں لے آئیں. جب بھی اس کا مالک ملے تو نشانیاں پوچھ کر کے لوٹا دیں. اسی ضمن میں ایک واقعہ 2-3 منٹ میں گفتگو ختم.
اللہ اکبر اللہ، مکہ شہر ہے، مکے شہر کا رہائشی محمد بن عبد الباقی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ، ایک دن بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کافی دنوں سے کھایا کچھ نہیں، شہر میں نکلے اور کیا دیکھا کہ بھرے بازار میں ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس ریشم کی تھیلی میں کو کھولا اور کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک بڑا قیمتی ہار ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بڑا قیمتی ہار ہے، اور اس نے وہ ہار اٹھایا اپنے گھر میں لے کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھرے بازار میں آواز لگی، اے مکے کے لوگوں، یہاں پر ایک میرا ہار گرا ہے، جس بندے کو ملے میں 500 دینار اس کو انعام میں دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ، امام محمد بن عبد الباقی فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان سنا، میں بازار میں نکلا اور اس نوجوان اس بوڑھے کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر میں آیا، اللہ والے دیکھ کر کے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، اللہ والے مال دے کر کے بے ایمان نہیں ہوا کرتے، ایمان کا سودا دنیا کی دولت پر نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے پوری نشانیاں پوچھی اس تھیلی کے متعلق، اس بزرگ نے مجھے نشانیاں بتائیں، وہ میں نے تھیلی بزرگوں کے سپرد کر دی، اس بزرگ نے وہ تھیلی اٹھائی اور مجھے 500 دینار بطور تحفے میں دینے لگا۔ میں نے کہا بزرگو یہ آپ رکھ لو، مجھے نہ چاہیے، حالانکہ بھوک بھی بڑی لگی ہے، بھوک شدت کی، 2-3 دن سے کھایا نہیں ہے، لیکن آج ہم بھی اپنے ایمان کا دیکھیں 100 کا سرخ نوٹ دے کر کے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے لیے ہمارا ایمان سودا کر بیٹھتے ہیں۔ امام عبد الباقی فرماتے ہیں وقت گزرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ میں نے ساحلی سمندر کا سفر کیا، تیز ہوا کے ساتھ سمندر میں بڑی بڑی موجیں آئیں، ہماری کشتی کے ساتھ ٹکری، بڑے بڑے لوگ غرق ہو گئے اور ہماری کشتی ٹوٹ جاتی، ایک پھٹا میرے ہاتھوں میں آیا، میں پکڑ کر کے اس کے اوپر سوار ہو گیا، ایک جزیرے کے قریب جا کر کے وہ پھٹا لگا اور شام کا وقت ہے، میں اترا اور ایک مسجد میں چلا گیا اور لوگ مغرب کی نماز پر آئے، مجھے پوچھا مسافر ہوں، حال لوا لیا اور انہوں نے مجھے اپنا امام رکھ لیا، خطیب رکھ لیا، اور لوگ جانتے تھے میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا، لوگ بڑی محبت میرے ساتھ کرتے اور مجھے کہنے لگے امام صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے میں پردیسی، میں مسافر، مجھے کون اپنی بیٹی کا نکاح دے گا، رشتہ دے گا؟ کہنے لگے امام صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، ہمارے اس علاقے میں ایک یتیم بچی رہتی ہے، ہم اس کا نکاح کر دیں۔ اجازت دے دی، نکاح ہو گیا اور امام صاحب تنہائی میں اپنی بیوی کے قریب آئے، بیوی کے قریب آئے، تنہائی میں کیا دیکھا؟ اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار ہے جو میں نے مکے میں بزرگوں کو لٹایا تھا۔ کہنے لگے اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ ہار تو میں نے مکے میں بزرگوں کو لٹایا تھا۔ کہنے لگی ہاں یہ ہار وہی ہے، میرے بابا کو کسی نوجوان نے دیا تھا، میرا باپ اکثر اس نوجوان کا ذکر کیا کرتا تھا اور اس کی امانت داری پر رشک کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کاش یہ دوبارہ نوجوان مجھے ملے، میں اس نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی وہ نوجوان اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں، یعنی امانت داری دکھائی، اللہ نے ہار نہیں، ہار پہننے والی رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بہتر ہے، فرمایا اے میرے بندے تو نے امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے، ہار بھی دے دیتا ہوں، ہار پہننے والی بھی دے دیتا ہوں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، اللہ والے مال دے کر کے ایمان ضائع۔ آئیے اہمیت کو سمجھیے، یہ ایمان امانت کی 7 اقسام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔